हाय व्यूज़, यू आर वाचिंग द एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे सेपियन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एक किताब है जिन्हें युवल नोह हरारे ने लिखी है। आजकल की बेस्ट सेलर बुक है। ह्यूमन काइंड की तारीख़ के बारे में हमें बताया गया है। होमो सेपियन मीन्स हम इंसान आज से 2.5 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका में कैसे बंदरों से इंसान बने। हम कैसे हंटिंग से लेकर एग्रीकल्चर की तरफ गए, एग्रीकल्चर से लेकर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की तरफ गए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ गए, और इंसान फ्यूचर में किस तरफ जाएगा। हमें किस चीज़ ने जोड़ा है। हमें मनी ने, रिलीजन ने, पॉलिटिक्स ने जोड़ा है। इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ इस बुक में बयान किया गया है। इंसान की तारीख़ के बारे में बयान किया गया है। हम ब्रीफली इन सारे एरियाज़ को कवर करेंगे और इस बुक की समरी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे इस YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ साथ लाइक का बटन भी दबाएं ताकि हमारी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे होमो सेपियंस की। होमो सेपियंस ये वर्ड आपको टाइटल में मिलता है, इस बुक के कवर पर मिलता है। इसका मतलब है सिंपली मीन्स ह्यूमन बीइंग्स। हम इंसान, यानी कि हम इंसानों की बात हो रही है। बकौले इस राइटर के हरारे के आज से 2.5 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगलों में बंदरों में कुछ चेंजेस आई, बंदरों में कुछ इवोल्यूशन आई और इस बिना पे हम इंसान मारज़े वजूद में आए। यानी कि हमारे आबाओ अजदाद ये बंदर हैं। हम बंदरों की औलाद हैं। मुख्तलिफ़ थीरीज़ पाई जाती है, मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं। रिलीजन्स की अपनी इंटरप्रिटेशन है, ह्यूमन बीइंग्स के एवोल्यूशन की साइंटिस्ट की अपनी राय हैं। जैसे कि डार्विन कहता है कि हम बंदरों से निकले हैं, हम बंदरों की औलाद हैं। तो ये राइटर भी डार्विनिज़म से मुतासिर है। वो भी डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बिलीव रखते हैं और वो कहते हैं कि आज से 2.5 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका के जंगलों में हम बंदरों से निकले हैं। इस किताब में अगर आप देखें तो राइटर ने 3 से 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन एवोल्यूशन बयान किए हैं। इसके ज़रिए से हमें इंसान की तारीख़ बताई जाती है, कैसे हम उस दौर से जब हम स्टोन एजेस में रहते थे, जब हमें कुछ भी नहीं आता था, जब हम बंदरों से इंसान बने तो हमारे पास कुछ भी हुनर नहीं था, ना हमारे पास साइंस थी, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। कैसे हम आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में आए हैं, आज के डीएनए मॉडिफिकेशन के दौर में आए हैं और फ्यूचर में हम किस तरफ जा रहे हैं, किस जानिब जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ स्टेजेस में हमारी इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को बयान किया गया है। बकौले राइटर के हरारे के ह्यूमन जो है ना, वो फॉर द फर्स्ट टाइम जब बंदरों से इंसान बना तो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आई। कॉग्निटिव मतलब कि आपकी थिंकिंग जो पावर होती है, आपके ब्रेन से रिलेटेड जो आपकी पावर होती है, जो आपकी एबिलिटीज़ होती है, इसको हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कहते हैं। और इस इनकिलाब को पहले स्टेज में बयान किया गया है। बकौले राइटर के जब हम बंदरों से इंसान बने तो हम हंटिंग किया करते थे। हम हंटर गैदरर सोसाइटी थे। हम ख़ुद की रोज़मर्रा की मामूलात में हंटिंग करते थे। जीने के लिए, ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए हंटिंग करते थे। हम ख़ुद से कमज़ोर जानवरों को मारते थे और फिर उसका गोश्त कच्चा खाते थे। ये दौर था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। जो लोग ताकतवर थे, जो स्पीशीज़ ताकतवर थे, वो दूसरे स्पीशीज़ को मारते और फिर उन्हें खाकर गुज़र बसर करते, ज़िंदगी गुजारते। इस दौर में शार्क
اس دور میں لائن، شیر، ببر شیر یہ ایسے سپیشیز تھے، یہ ایسی مخلوق تھی جو سب سے طاقتور تھی۔ انسان کمزور تھا، انہیں ڈر لگتا، انہیں ان جانوروں سے خود کو بچانے کے لیے غاروں میں چھپانا پڑتا، انہیں خود کو پروٹیکٹ کرنا پڑتا۔ انسان اس دور میں بہت ہی کمزور تھا۔ پھر اس دور میں ہم جب جی رہے تھے تو اس دوران فائر کی انوینشن ہوئی، انسان نے فائر کو دریافت کیا، آگ کو دریافت کیا۔ جب آگ دریافت ہوا تو انسان جب کچا گوشت کھاتے تھے، اب وہ گوشت پکا کر کھانے لگے۔ انسان صرف گرم علاقوں میں رہتے تھے، افریقہ کے جنگلوں میں، تپتے ریگستانوں میں رہتے تھے، لیکن اس کے بعد انسان سرد علاقوں کی طرف مائیگریٹ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ایک جگہ پر آپ کے لیے جانوروں کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہوتی کہ آپ اس پہ گزر بسر کرتے، ان کا شکار کرتے۔ آخر کار وہ سپیشیز، وہ جانور اس علاقے سے ختم ہو جاتے تھے اور ہمیں اور کوئی کام بھی نہیں آتا تھا، تو ہم اس علاقے سے دوسرے علاقے میں مائیگریٹ ہوتے، انسان دوسرے علاقے کی طرف چلا جاتا۔ لیکن آگ جب پہلے ڈسکور نہیں ہوا تھا، آگ جب پہلے انوینٹ نہیں ہوا تھا تو انسان سرد علاقوں کی طرف جانے سے گھبراتا تھا۔ لیکن جب سے ہم نے آگ جلانا سیکھا تو انسان یورپ کی طرف، انسان برفیلے علاقوں کی طرف مائیگریٹ شروع ہونا ہو گئے، اور وہاں سے یہ جو ہاتھی وغیرہ اور دوسرے اینیملز تھے وہ دفع ہونا شروع ہو گئے، اور انسان یورپ میں اور ٹھنڈے علاقوں میں بھی آباد ہونے لگے۔ یہ تھا وہ دور جب انسان کی ذہنی وسعت بڑھنے لگی، انسان کی انٹرنل ڈیولپمنٹ کچھ اس طرح سے ہوئی کہ انسان کے برین کا سائز جو ہے وہ انلارج ہونے لگا، انسان سوچنے لگا، انسان ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے لگا، انسان ایک سوسائٹی بننے لگا، انسان ایک گروپ میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ان کو یہ سوچ آئی، یہ تھنکنگ آئی کہ ہم نے آگ کیسے جلانی ہے، ہم نے دوسرے علاقوں میں کیسے مائیگریٹ ہونا ہے۔ تو یہ تھا کاگنیٹیو ریولوشن اور انسان کی ذہنی وسعت۔ اس کتاب میں کاگنیٹیو ریولوشن کے بعد جو دوسری ریولوشن بیان کی گئی ہے انسان کی ڈیولپمنٹ میں، انسان کی ترقی میں، وہ تھی ایگریکلچرل ریولوشن۔ پہلے ہم شکار پہ گزارا کرتے تھے، پہلے انسان شکار کر کے زندگی گزارتا تھا، لیکن اب اس کی توجہ ایگریکلچر کی طرف مبذول ہو گئی۔ جب انسان ایگریکلچر کی طرف گیا تو انسان نے فصل اگانے شروع کیے، وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، جینے کے لیے ایگریکلچرل پروڈکٹ پہ منحصر ہو گیا۔ انسان نے فارمنگ کرنی شروع کی، اور یہاں پر انسان کا تعلق کلائمیٹ سے، یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے ساتھ استوار ہو گیا۔ جب بارشیں زیادہ ہوتی تھی اور ہمیں بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تو انسان اس چیز کا رونا روتا۔ جب خشکسالی ہوتی، فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تو انسان بارش کے لیے ترستا اور وہ چاہتا کہ بارش ہو۔ تو اس دوران انسان کا تعلق امیجن ریئلٹی کے ساتھ بنا۔ امیجن ریئلٹی کے ساتھ اس طرح سے بنا کہ انسان نے اپنے لیے خدا تلاش کیے، اور یہاں پر ریلیجن کا ظہور ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان گاڈ میں بلیف کرنا شروع کر لیتا ہے اور گاڈ کو ماننا شروع کر لیتا ہے۔ ایسے بھی سوسائٹیز تھے، ایسے بھی ریجنز تھے جہاں پر لوگ گاڈ آف رین کی پوجا کرتے تھے، وہ دعائیں مانگتے کہ اے گاڈ آف رین، اے بارش کے خدا بارش برسا۔ تو یہاں پر سوسائٹی، انسان کے طور طریقے یہ بدلنا شروع ہو گئے۔ ٹو ٹائپ آف ریئلٹیز نمودار ہو گئی۔ ایک سبجیکٹیو ریئلٹیز تھی، ہمارا تعلق نیچر کے ساتھ، ہمارا تعلق اپنے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ، اور ایک تھی امیجن ریئلٹی، یعنی کہ ہمارا تعلق لاز کے ساتھ، ریگولیشنز کے ساتھ، ریلیجنز کے ساتھ، گاڈز کے ساتھ بننے لگا۔ اس دوران انسان کی پراپرٹیز بھی انکریز ہونے لگی، ان کی زمینیں بھی بڑھنے لگی، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ زمین کے تنازع پہ
انوالو ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگا، ایک دوسرے کو مارنے لگا۔ تو ہمیں ضرورت پڑی ایک ایسی آرمی کی، ایسے کنگز کی جو ہماری پراپرٹی رائٹ پروٹیکٹ کرے، جو ہمیں ہمارے حقوق دلائیں اور ہمیں ان خطرات سے بچا کر پیس اسٹیبلش کرے، امن لائیں۔ بادشاہوں کا ظہور ہوتا ہے، آرمیز کا ظہور ہوتا ہے، اور اس دوران ہمیں بادشاہ رول کرنا شروع کر لیتے۔ ایگریکلچر ریولوشن کے بعد بقول رائٹر کے ہرارے کے انسان کی یونیفیکیشن کے 3 فیکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑا؟ یہ ہماری پاپولیشن ایگریکلچرل ریولوشن میں بڑی، لوگوں نے بچے پیدا کرنا شروع کیے، ایک جگہ پر سٹیبل ہونے لگے، تو اس دوران ہماری یہ جو یونیفیکیشن تھی نا، یہ مشکل تھی۔ پھر منی نے ہمیں یونیفائی کیا، پالیٹکس نے ہمیں یونیفائی کیا، اور ریلیجن نے ہمیں یونیفائی کیا۔ منی نے کیسے ہمیں یونیفائی کیا؟ پہلے بارٹر سسٹم ہوتا تھا، آپ ویٹ اگاتے تھے، آپ گندم اگاتے تھے، اور آپ کو سیب کی ضرورت تھی، یعنی کہ دوسرے پھلوں کی ضرورت تھی، تو آپ کیا کرتے؟ ویٹ دوسرے بندے کو دیتے، اور جس بندے کے ساتھ پاس فروٹس ہوتے وہ آپ کو فروٹس دیتا۔ یہ تھا بارٹر سسٹم۔ پھر یہ منی میں چینج ہوا، منی اور کموڈٹی کا کانسیپٹ آیا۔ کیسے؟ منی جو تھی، سلور کائنز ہم نے بنائے، پھر اس کے بعد کنگز نے گولڈن کائنز بنائے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ منی جو ہے یہ پرنٹڈ فارم میں ہے، نوٹوں کی شکل میں، جو کہ سٹیٹ پرنٹ کرتا ہے، سٹیٹ کے قبضے میں ہوتی ہے، سٹیٹ اسے ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو یہ منی جو ہے نا، یہ انسانوں کو یونیفائی کرتی ہے، پہلے بھی کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہے۔ اسی طرح پالیٹکس لوگوں کو یونیفائی کرتی تھی۔ پہلے انسان ڈیفرنٹ کلچرز میں ہوتے تھے، ڈیفرنٹ سوسائٹیز میں ہوتے تھے، ڈیفرنٹ کسٹمز میں ہوتے تھے، ڈیفرنٹس ان کے طور طریقے تھے، لیکن کنگز نے، ایمپائرز نے، حکومتوں نے ان سب لوگوں کو کامن لا کے تحت یونیفائی کیا، اور کامن آئیڈینٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے تھے، یہ جو ایجپٹ تھا، ایران تھا، عربین پیننسولا پہ جو مختلف ریجنز تھے، سعودی عربیہ تھا، دبئی تھا، یہ سارے ریجنز جو تھے ان کی اپنی اپنی کلچر ہوتی تھی، اپنے اپنے ٹریڈیشنز ہوتے تھے۔ لیکن 16ویں صدی میں جب اسلام کا ظہور ہوا تو اسلام نے ان سارے ریجنز کو اکٹھا کیا اور ایک کامن آئیڈینٹی دی۔ لوگ اسلام کے نام سے جاننے لگے، ان ریجنز اپنے کلچر، اپنے ٹریڈیشنز کو پیچھے چھوڑا اور ایک کامن آئیڈینٹی اختیار کی۔ بالکل اسی طرح ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، جب برٹش آیا، جب برٹش کی کمپنی یہاں پر اسٹیبلش کی گئی، پھر برٹش نے یہ کانٹیننٹ اپنے انڈر لیا 1857 میں، اور پھر ہم برٹش امپیریلزم کے نیچے آ گئے۔ ڈیفرنٹ ریجنز تھے، ڈیفرنٹ کلچرز تھے، لیکن ایک ہی حکومت، ایک ہی کنگ کے نیچے ہم یونیفائی ہو گئے۔ اسی طرح سے اور بھی ریجنز میں یہی ماحول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریلیجن نے، پہلے انسان مختلف سوسائٹیز میں چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم تھا، لیکن ریلیجن نے اسے یونیفائی کیا۔ جیسے کہ اسلام نے لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کو یونیفائی کیا۔ اسی طرح کرسچینٹی نے بھی ڈیفرنٹ گروپس کو یونیفائی کیا۔ پھر اس کے بعد پولیتھیزم کا کنسیپٹ آیا، مختلف لوگ 5 6 7 7 خداؤں میں بیلیو کرنے لگے۔ بارش کے لیے خود اپنے لیے ایک خدا انہوں نے سلیکٹ کیا، پھر نوکری کے لیے دوسرا خدا سلیکٹ کیا، اور اسی طرح پولیتھیزم تھی، پھر مانوتھیزم آئی، اسلام اور کرسچینٹی، پھر بدھزم، اور یہ سارے ڈیفرنٹ ریلیجنز جو تھے وہ نمودار ہوئے۔ آج کل کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ریلیجن کم ہے، اور ہمارے ایڈیالوجیز جو ہے، کیپٹلزم، کمیونزم، نیشنلزم، ان ایڈیالوجیز نے لوگوں کو جوڑا ہوا ہے، یونیفائی کیا ہوا۔ پھر یونیفیکیشن آف ہیومن بینگز، یونیفیکیشن آف ہومو سیپینس کے بعد دوسرا سٹیج آتا ہے، اس کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے سائنٹیفک ریولوشن۔ انسان پہلے لا علم تھا،
سائنس کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں تھا، لیکن انسان نے ریسرچ کرنا شروع کیا، سائنٹیفک انوینشنز کی طرف گیا اور سائنس میں دلچسپی لینا شروع کی۔ یہاں پر یورپ سب سے آگے گیا اور انہوں نے مختلف طور طریقے اپنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیڈیشن کا کانسیپٹ بھی آیا، مختلف لوگ ایکسپیڈیشن کرنے لگے، وہ چیز انہوں نے پٹ کیا اور مختلف جگہوں کو ڈسکور کرنا شروع کیا۔ جیسے کہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کولمبس نے اسپین حکومت کے فنڈز پہ نیو لینڈ ڈسکور کیا، جسے ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دوران ایشیا کے ڈیفرنٹ روٹس سلطنت عثمانیہ نے بلاک کیے تھے یورپ کے، پھر یورپ نے نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے یہ بوٹس جو ہے، یہ میپس جو ہے، یہ انوینٹ کیے، سائنٹیفک انوینشنز کی، اور اسی طرح کولمبس نے پھر اس نیو لینڈ کو پھر امریکیانوں نے امریکہ کو امریکہ کا نام دیا اور اس سارے ریجنز کو ڈسکور کیا کہ یہ تو نیو لینڈ ہے، یہ ایشیا نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ایکسپیڈیشنز تھی، ان کا کانسیپٹ آیا اور سائنٹیفک ریولوشن برپا ہوئی، مختلف سائنٹیفک انسٹرومنٹس، مختلف ریسرچز اسٹیبلش ہو گئی اور لوگ سائنس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے۔ جب اسٹیم انجن دریافت ہوئی، اس دوران ہیٹ انرجی کو موشن میں کنورٹ کیا گیا اور بڑے بڑی فیکٹریز اسٹیبلش کی گئی، بڑے بڑے لیول پر پروڈکشن شروع ہو گئی۔ انڈسٹریل ریولوشن نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی۔ یہاں پر ایڈیالوجیز بھی نمودار ہوتی ہے، کیپٹلزم اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونزم کی۔ یہاں پر اس سٹیج پر کنزیومرزم کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کی گئی، پھر اس کے بعد فیشنز، پھر اس کے بعد برینڈز ہمارے ہاں اسٹیبلش ہو گئے، پھر اس کا برینڈ کلچر، فیشنز، یہ ساری چیزیں لوگوں کی سائیکی میں انڈلج کی گئی۔ پہلے جوائنٹ فیملیز ہوا کرتی تھی، پھر نیوکلیئر فیملی یعنی کہ ایک ایک دو دو تین تین بندوں پہ مشتمل فیملیز اسٹیبلش ہو گئی، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کیپٹلزم آگے بڑھا، یہ انڈسٹریل پروڈکشن آگے بڑھی۔ اس کے بعد پھر بات آتی ہے فیوچر کی۔ یہ جو رائٹر ہے یول نو ہرارے، وہ کہتے ہیں کہ فیوچر میں اب جب کام ہو رہا ہے ڈی این اے ماڈیفیکیشن پہ، جینیٹک انجینئرنگ پہ، یہ جو اعضاء مختلف لگائے جا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارا جو فیوچر ہے نا، وہ الگ طرف جا رہا ہے۔ یہ ہم کچھ نئی سمت جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھیں نا تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، میٹاورس کا دور ہے، ورچوئل ریئلٹیز کا دور ہے، آن لائن شاپنگ کا دور ہے، آن لائن مارکیٹ پلیس کا دور ہے۔ تو یہ دنیا آگے اور طرف جائے گی اور یہ ایوولوشنری پروسیس جاری رہے گا۔ یہ تھی ڈیٹیل سمری ہومو سیپینس کی، اے بریف ہسٹری آف مین کائنڈ۔ آپ کو یہ سمری کیسے لگی؟ کہ آپ نے کچھ سیکھا، یا آپ کے ذہن میں ایسی اور کتابیں ہیں جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی نالج بڑھائیں؟ تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔